नमस्कार, आदाब। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपके पसंदीदा प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे का आगाज करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर की सुर्खियों पर। सिंधी वकला के बागी तेवरों से घबराई कठपुतली हुकूमतों ने डाले हथियार। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर पाकिस्तानी सहाफियों ने किया गमो गुस्से का इजहार। और सरकारी अस्पतालों की निजकारी के मंसूबे पर पंजाबी डॉक्टर्स की चीखो पुकार। नाजरीन, सबसे पहले बात पाकिस्तान के सिंध सूबे की, जहां पूरी सिंधी कौम अपने कुदरती वसाइल की लूट खसूट के खिलाफ सरापा एहतजाज रही। आखिरकार सिंध की वकला तंजीमों और सिंधी कौम परस्त जमातों के मुश्तरका एहतजाजी धरनों ने पाकिस्तान के तानाशाही हुक्मरानों के होश उड़ा दिए। यही वजह रही कि पाकिस्तानी फौज की कठपुतली शहबाज शरीफ की हुकूमत को घुटने टेकने पड़े और पंजाबी जागीरदारों व फौजी ओहदेदारों की बंजर जमीनों के लिए दरियाए सिंध पर 6 नई नहरों की तामीर के तानाशाही मंसूबे को रद्द करना पड़ा। जोश व खरोश और जीत के जश्न का ये नजारा है पाकिस्तान के सिंध सूबे के कश्मीर और सक्खर जिलों समेत मुख्तलिफ इलाकों में दौड़ी खुशी के लहर का, क्योंकि पूरे सिंध की वकला तंजीमें, सिंधी कौम परस्त जमातें और सिविल सोसाइटी सिंधु दरिया बचाओ तहरीक के तहत बबरलू बाईपास में तवील अरसे से एहतजाजी धरना देती रहीं और पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसके कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से इंडस रिवर के पानी की लूट खसोट के सिंध दुश्मन मंसूबे के खिलाफ इनकलाब की आवाज बुलंद करती रहीं। आखिरकार सिंधी कौम के बागी तेवरों ने पाकिस्तानी फौज की कठपुतली हुकूमतों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हमारी जो बहुत बड़ी डिमांड थी वो 6 कैनाल्स से रेलेवेंट थी, वो फेडरल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की और 6 कैनाल्स को बंद कर दिया। उसके बाद हमारा जो दूसरा सेकंड इशू था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू था, वो कॉर्पोरेट फार्मिंग से रेलेवेंट था। कॉर्पोरेट फार्मिंग से रेलेवेंट हमने कल हमारी जब ये नोटिफिकेशन आया उसके बाद हमारी 6 कैनाल से रेलेवेंट हमारी सीसी की मीटिंग हुई। सीसी की मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया, चूंकि अभी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है इतने दिनों से कोई उन्होंने हमसे सीरियस राब्ता नहीं किया है इससे रेलेवेंट, तो वो हमसे प्रॉपरली मीटिंग करें और हमें बताए कि वो उसमें क्या करना चाह रही है। उसकी मीटिंग के बाद हमने जब हमें पता चला कि कुछ लोग जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो अपने कुछ नुमाइंदों को हमारे पास भेजना चाह रही हैं और वो हमसे मीटिंग करें। कश्मीर जिले में बबरलू बाईपास समेत पूरे सिंध सूबे में वकला बिरादरी के गैर मियादी धरने की क़यादत करने वाले कराची बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आमिर नवाज बड़ाइच ने सिंधी कौम को धरना खत्म करके जीत की मुबारकबाद यूं ही नहीं दी। इसकी असल वजह रही पाकिस्तानी फौज के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से चारों सूबों के वज़ीर आला यानी CCI का इस्लामाबाद में तलब किया गया हंगामी इजलास। लिहाजा CCI के हंगामी इजलास के बाद ही ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत दरियाए सिंध से मजीद 6 नहरों के मंसूबे को मुस्तरद किए जाने का हुकूमती सतह पर ऐलान किया गया। ने ये फैसला किया है कि वफाकी हुकूमत कोई भी नई नहर नहीं बनाएगी जब तक बाहमी इत्तेफाक CCI में ना हो जाए। ये फैसला किया गया है कि वफाकी हुकूमत मजीद काम इस सिलसिले में, यानी जो उसकी प्लानिंग वगैरह का काम था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बगैर, सूबों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बगैर आगे नहीं बढ़ाएगी। कि ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग है, चूंकि ये जो नहरें थी ये इसी चीज के लिए निकाली जा रही थी जो ग्रीन इनिशिएटिव के नाम से थी, तो इसलिए अब जब नहरें नहीं है, पानी नहीं है, तो फिर इस जमीन की भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए इस जमीन को भी जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है उसको खत्म करे। पाकिस्तानी फौज की कठपुतली हुकूमतों की जानिब से इंडस रिवर से 6 नहरों के मंसूबे के खात्मे का फैसला ही नहीं किया गया, बल्कि CCI यानी कमेटी फॉर कॉमन इंटरेस्ट समेत दीगर हुकूमती इदारों की तरफ से आनन फानन नोटिफिकेशंस तक जारी कर दिए गए।
لیکن حیرانی کی بات یہ رہی کہ پاکستانی فوج کی جو کٹپتلی حکومتیں ابھی تک سندھ میں پرامن طریقے سے سراپا احتجاج وکلا اور سندھیوں کو ریاستی تشدد کا شکار بناتی رہیں، ان کی طرف سے دریائے سندھ کے پانی اور زرعی زمینوں پر ناجائز قبضے کے منصوبے کو خارج کرنے کے اعلانات کو لے کر سندھ صوبے میں شکوک و شبہات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ رہی کہ وکلا تحریک کے رہنما ایڈوکیٹ عامر نواز بڑائش نے گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت کارپوریٹ فارمنگ کے ناپاک منصوبے کو سرے سے خارج کرنے کی دیرینہ مانگ دہرائی تاکہ پاکستانی فوج کے چنگل سے سندھ سمیت چاروں صوبوں کی زرعی زمینیں واپس مل سکیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کینسل ہے تو آپ مجھے بتا دیں کہ کیا دوبارہ کوئی گورنمنٹ بنا نہیں سکتی ہے؟ آپ بتائیں۔ وہ تو گورنمنٹ نے پھر اگر کرنے پہ آئے گی تو وہ نیا آرڈر نکال دے گی، تو جب ختم ہو گیا ہے تو مطلب ختم ہے۔ اب ہمیں وہاں پہ اپنی چیزوں کو واچ کرنا ہے چوکیدار کی طرح کہ کوئی دوبارہ ہمارے دریا پہ جو ہے کینالز نہیں بنائے۔ تو شکر الحمدللہ ختم ہو گیا ہے سب۔ سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں سندھیانی تحریک، سندھ یونائیٹڈ پارٹی، سندھ عوامی تحریک اور جی اے سندھ قومی محاذ سمیت دیگر سندھی قوم پرست جماعتیں بھی گرین پاکستان انیشیٹو منصوبے کے تحت انڈس ریور پر نہروں کے جبری منصوبے کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالتی رہیں۔ ان ریلیوں میں خشک سالی سے متاثرہ جنوبی پنجاب کے چوہلستان میں پنجابی جاگیرداروں اور فوجی افسروں کی بنجر زمینوں کے لیے دریائے سندھ کے آبی وسائل کے جبرن استحصال کی پرزور مخالفت کرتی رہیں، یہاں تک کہ ورلڈ سندھی کانگریس جیسی جماعتیں بھی سندھی وسائل کی لوٹ کھسوٹ کو روکنے کے لیے سوئٹزرلینڈ کے جنیوا میں UNHRC یعنی یونائیٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل تک کے سامنے احتجاجی مظاہرے کرتی رہیں۔ لیکن سندھ صوبے میں وکلا برادری کی جانب سے ببرلو بائی پاس سمیت پورے سندھ صوبے کی اہم سڑکوں پر مسلسل دھرنوں کی وجہ سے پنجاب صوبے میں ضروری اشیاء کی سپلائی منقطع ہونے پر ہاہاکار مچ گیا۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستانی فوج اور اس کی کٹپتلی شہباز شریف کی حکومت کو سندھ دشمن منصوبے سے توبہ کرنی پڑی۔ اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان میں نافذ غیر اعلانیہ مارشل لاء میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کو لے کر مچے ہاہاکار کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی اقتدار پر قابض پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹپتلی حکومتوں نے میڈیا و صحافیوں تک کو پابندیوں کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستان میں ریاستی ظلم و ستم اور اظہار رائے کی آزادی کے حق سے محروم صحافی برادری نے ورلڈ پریس فریڈم ڈے پر شدید احتجاجی مظاہرے کیے۔ 3 مئی 2025 ورلڈ پریس فریڈم ڈے یعنی آزادی صحافت کا عالمی دن، لیکن جس نام نہاد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں غیر اعلانیہ مارشل لاء نافذ ہو اور پاکستانی آئین اور عدلیہ سمیت تمام پورے ریاستی نظام کو پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ فوجی بوٹوں تلے روند رہی ہو، اس پاکستان میں جمہوریت کے چوتھے ستون میڈیا کو اظہار رائے کی آزادی کا تصور کرنا بے معنی ہے۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستان میں ریاستی ظلم و زیادتیوں سے دوچار صحافی برادری اور صحافتی تنظیموں کی جانب سے ہر سال کی طرح 3 مئی کو ورلڈ پریس فریڈم ڈے پر ملک گیر احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ ورلڈ پریس فریڈم ڈے پر سراپا احتجاج صحافیوں نے بتایا کہ آزادی صحافت کے انڈیکس میں دنیا کے سب سے خطرناک ملکوں میں پاکستان سال در سال نیچے گر رہا ہے۔ آزادی صحافت اور آزادی اظہار رائے دونوں ختم ہو چکے ہیں۔ میں آزادی صحافت اور آزادی اظہار رائے دونوں کا ورڈ یوز کر رہا ہوں۔ اظہار رائے وہ ہے جو آئین پاکستان کے ہر شہری کو دیتا ہے، اس کی سیاسی وابستگی کا اظہار کی، اس کو سیاسی وابستگی کی اجازت دیتا ہے، آئین آزادی دیتا ہے، اس کو آزادی اظہار رائے دیتا ہے۔ حکومتوں پر ہم ٹیکس پیئر سے ان اعلیٰ عہدیداروں کی تنخواہیں دیتے ہیں،
اگر یہ ہمیں ڈیلیور نہیں کر سکتے تو ہمارا حق ہے ہم ان پر تنقید کریں. تو ہم صحافی جہاں اپنی آزادی صحافت کا دفاع کرتے ہیں، ہم 24 کروڑ عوام کی آزادی اظہار رائے کے بھی محافظ ہوتے ہیں. ہمیں اس پر بھی لگنے والی کرزنوں پر بات کرنی ہوتی ہے. تو اس لیے میں نہ صرف آزادی صحافت کی صورتحال آج پاکستان میں بتاؤں گا، بلکہ آزادی اظہار رائے کی صورتحال بھی آج پاکستان میں بتاؤں گا کہ وہ کس طرح ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. پاکستان میں ریاستی پابندیوں کی زنجیروں میں جکڑے میڈیا چینلز اور صحافیوں کی قابل رحم حالت کے حقائق آئے روز منظر عام پر آتے رہتے ہیں. ان میں پاکستان کے جانے مانے اینکر ارشد شریف کے کینیا کی راجدھانی نیروبی میں پراسرار قتل کا لرزہ خیز واقعہ سر فہرست ہے. حالانکہ 23 اکتوبر 2022 کو پاکستان کے جلا وطن صحافی ارشد شریف کے قتل کو لے کر ہوئی شدید فضیحت پر خفیہ ایجنسیوں پر مشتمل JIT یعنی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دینے کا ڈھونگ کیا گیا. لیکن ارشد شریف کے قتل میں ملوث بااثر چہرے ابھی تک بے نقاب نہیں ہوئے، جبکہ سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت دیگر سینئر صحافی ارشد شریف کی ٹارگٹ کلنگ کے لیے پاکستانی آرمی اسٹیبلشمنٹ کو سیدھے طور پر قصوروار ٹھہراتے رہے. وہ آدمی جس کو پتا تھا کہ اس کی جان خطرے میں نے اس کو 2 دفعہ کہا کہ ملک سے باہر چلے جاؤ، کیونکہ مجھے انفارمیشن تھی اس کو مارنے لگے. دھمکیاں مل رہی ایجنسیز کبھی کچھ اس کو کہہ رہی ہیں، صرف اس لیے کہ وہ کھڑا تھا رجیم چینج کے خلاف سازش کے اوپر وہ بار بار بے نقاب کر رہا تھا. حکم آتے تھے جی نامعلوم نمبر سے یہ نہ کرو تمہیں یہ کر دیں گے. پتا تھا، پھر گھر میں اس کو دھمکیاں دی انہوں نے. پھر اس کو ہم نے ملک سے باہر نکالا. پھر دبئی کے اوپر پہنچ گیا اس کے پیچھے کہ دبئی سے اس کو واپس بھجوایا گیا. ادھر سے وہ کینیا گیا اور وہاں بھی انہوں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا. پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی متوازی حکومت والے بلوچستان میں تو پچھلے سال 3 مئی 2024 کو ورلڈ پریس فریڈم ڈے پر ایک سینئر صحافی کو منصوبہ بند حملے میں شہید کر دیا گیا. مقتول صحافی مولانا صدیقی مینگل بلوچستان کے خزدار ضلع میں واقع پریس کلب کے چیئرمین تھے، لیکن پاکستانی فوج کے پالے ڈیتھ اسکواڈز کے دہشت گردوں کی جانب سے ان کی گاڑی کو بم دھماکے سے اڑا کر مولانا صدیقی مینگل سمیت 3 بلوچی صحافی شہید اور 8 زخمی کر دیے گئے. اس کے علاوہ بھی پاکستان میں سچ اور حقائق پر مبنی خبروں سے باور کرانے والے صحافیوں کو جبراً اغوا کر کے تشدد کا شکار بنایا گیا اور انہیں خفیہ ٹارچر سیل میں غیر انسانی اذیتیں دے کر قتل کر دیا گیا. گزشتہ 1 سال میں جو فریڈم نیٹ ورک ہے اس کی رپورٹ کے مطابق 5 صحافی شہید کیے گئے. 82 صحافیوں کو دھمکیاں دی گئیں. 22 کیسز اسلام آباد میں رپورٹ ہوتے ہیں، 22 کیسز خیبر پختونخوا میں رپورٹ ہوتے ہیں، 20 اسلام آباد میں رپورٹ ہوتے ہیں. پھر پنجاب میں جسے کہتے ہیں وہ 18 رپورٹ ہوتے ہیں. بلوچستان میں 4 رپورٹ ہوتے ہیں. آزاد جموں کشمیر میں 1 رپورٹ ہوتا ہے. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ 14 صحافیوں پر مقدمات درج ہوتے ہیں اور وہ پیکا کے مقدمات ہوتے ہیں، جن میں سے 8 مقدمات میں صحافیوں کو گرفتار بھی کر دیتے ہیں، یعنی کہ 8 صحافی گرفتار بھی ہوئے. یہ احتجاجی مناظر ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے، اور اسلام آباد کی سڑکوں پر سراپا احتجاج صحافتی اور وکلا تنظیموں کے عہدیداروں نے پاکستانی اقتدار پر قابض آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کے کٹ پتلی PM شہباز شریف کی حکومت کی بڑھتی تاناشاہی کے خلاف پارلیمنٹ کے سامنے پرامن احتجاجی مظاہرے کیے. ان احتجاجی مظاہروں میں میڈیا کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے آئے روز ہو رہی آئینی ترامیم کے خلاف آواز اٹھائی گئی،
لہٰذا پرامن مظاہروں میں شامل سینئر صحافیوں اور سیاسی اور سماجی جماعتوں کے کارکنوں کو ریاستی تشدد کا شکار بنایا گیا۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈر ایک عالمی اور بہت ہی کریڈیبل انسٹیٹیوشن ہے۔ اس کی رپورٹ کے مطابق اس ایک سال میں پاکستان میں یہ 2024-25 میں جو صحافت کی صورتحال ہے، ہم 6 درجے مزید نیچے گر گئے ہیں، ٹھیک ہے، 152 سے 158 نمبر پر چلے گئے ہیں، یعنی کہ اتنی پاکستان میں صحافت تنزلی کا شکار ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ان 42 ممالک میں شامل ہوتا ہے جو صحافت کی ریڈ کیٹیگری میں آتے ہیں، اور صحافت کی ریڈ کیٹیگری کا مطلب ہے کہ اس ملک میں صحافت سرے سے آزادی وجود ہی نہیں رکھتی، ٹھیک ہے، پریس فریڈم از انٹائرلی ایبسنٹ، سرے سے آزادی صحافت وجود ہی نہیں رکھتی، صحافت کو آزادی حاصل ہی نہیں، اور یہاں پر صحافت کرنا ایک انتہائی خطرناک شعبہ ہے۔ پاکستان کی صحافتی برادری کی جانب سے حکومتی تاناشاہی کے خلاف احتجاجی مظاہروں کے یہ مناظر بھی اسلام آباد کے ہیں۔ فرق صرف اتنا رہا کہ پاکستانی اقتدار پر قابض پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹ پتلی حکومت کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف پارلیمنٹ کے آگے ڈی چوک پر جانے سے روک دیا گیا، تو آخرکار پاکستان کی صحافتی تنظیموں کے عہدیداروں نے اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب میں ہنگامی سیمینار منعقد کیا۔ قابل غور بات یہ رہی کہ اس سیمینار میں پاکستانی صحافتی تنظیموں اور اپوزیشن جماعتوں کے لیڈران کے علاوہ انسانی حقوق کارکنوں نے حصہ لے کر پیکا امینڈمنٹ بل 2025 کی منظوری کو اظہار رائے اور میڈیا کی آزادی پر کھلا حملہ قرار دیا۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے گورنمنٹ ہاسپٹل کی پرائیویٹائزیشن کے خلاف پنجابی ڈاکٹرز کا احتجاج۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ پہ ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کے ہفتے بھر کی کچھ دیگر اہم ترین خبروں پر۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے پہلے افغانستان کی سرحد سے متصل خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقوں میں طالبان دہشت گردوں کو پالا پوسا، لیکن اب پاکستان کی وہی آرمی اسٹیبلشمنٹ طالبان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی آڑ میں امن پسند بے گناہ پشتونوں کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنا رہی ہے۔ اس سچائی کی تازہ ترین مثال خیبر پختونخوا صوبے کے بنو ضلع میں منظر عام پر آئی، جہاں سادے لباس میں ملبوس رات کو پولیس اہلکاروں نے صادق خان کی رہائش گاہ پر دھاوا بول کر اسے گرفتار کرنے کے بعد دہشت گرد قرار دیتے ہوئے اسے فرضی مقابلے کے ذریعے اس کی ٹارگٹ کلنگ کر دی۔ تاہم اس قتل کے خلاف صادق خان کی میت کو روڈ پر رکھ کر علاقہ مکینوں نے شدید احتجاجی مظاہرے کیے اور بے گناہ پشتون صادق خان کے وہیمانہ قتل میں ملوث پاکستانی فوج کے اہلکاروں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ HRCP یعنی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی جانب سے دارالحکومت اسلام آباد میں ہنگامی سیمینار منعقد کیا گیا۔ اس سیمینار میں پاکستان میں انسانی حقوق کی بڑھتی خلاف ورزیوں اور فرقہ پرستی پر حکومتی خاموشی کی پرزور مذمت کی گئی۔ سیمینار میں موجود انسانی حقوق رہنماؤں نے بتایا کہ پچھلے سال فروری 2024 میں عام انتخابات میں ریکارڈ توڑ دھاندلیوں کے بعد سے ہی پورے پاکستان کے سیاسی حلقوں میں غم غصے کی لہر عروج پر پہنچ چکی ہے، لہذا پاکستانی اقتدار پر پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ کی مسلط کردہ شہباز شریف کی جعلی حکومت میں اظہار رائے کی آزادی، خصوصاً میڈیا، خواتین اور اقلیتی فرقوں کے خلاف حملوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ HRCP کے چیئرمین اسد اقبال بٹ نے گزشتہ سال 2024 میں پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں میں بے گناہوں کی اموات میں اضافے اور بلوچستان میں بنگلہ دیش جیسی صورتحال کو انسانی حقوق کی سنگین پامالی کی دین بتایا۔
پاکستان میں مسلسل گہراتے معاشی بحران کے لیے حکومتی بدعنوانیوں کے دستور کے خلاف احتجاجی مظاہرے عام بات ہو رہی ہے، لیکن اب پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کی اسمبلی کے سامنے کیے گئے احتجاجی مظاہروں سے سامنے آئی۔ قابل غور بات یہ رہی کہ یہ احتجاجی مظاہرے خیبر پختونخوا پولیس میں بھرتی ہونے والے پشتون نوجوانوں کی جانب سے کیے گئے اور ان کی وجہ رہی بھرتی کے دوران لیے گئے امتحانات میں کی گئی دھاندلیاں اور نتائج کے اعلانات میں بے وجہ ٹال مٹول کیا جانا۔ مظاہرین نے بتایا کہ خیبر پختونخوا پولیس میں بھرتی کے لیے تقریباً 1000 پشتون نوجوانوں نے امتحان اور انٹرویو دیے، لیکن پولیس محکمے میں رشوت خوری کے بول بالے کے سبب 8 مہینے گزرنے کے باوجود رزلٹ نہیں بتایا جا رہا ہے۔ تیز رفتار خبروں کے بعد آخر میں رک کرتے ہیں پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور کا اور جائزہ لیتے ہیں پنجاب صوبے میں سرکاری ہاسپٹل کی نجکاری کی حکومتی منصوبہ بندی کے خلاف بھڑکی بے اطمینانی کی آگ کا۔ یہ سچائی پنجاب صوبے کے سرکاری ہاسپٹلز میں زیر ملازمت ینگ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرا میڈیکل سٹافز کی جانب سے لاہور میں دیے گئے مشترکہ احتجاجی دھرنے سے سامنے آئی۔ ہاتھوں میں پاکستانی فوج اور اس کے کٹ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کے خلاف بڑے بڑے بینرز اور دلوں میں غم و غصے کا طوفان۔ اس طرح کے احتجاجی مظاہرے پاکستان کے چاروں صوبوں اور ہر خاص و عام شہر میں اب روز کا معمول بن چکے ہیں، لیکن یہ احتجاجی مناظر ہیں پاکستانی اقتدار پر مسلط حکمراں جماعت پی ایم ایل نون کے سیاسی گڑھ پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور کے، اور راجدھانی کی سڑکوں پر سراپا احتجاج مظاہرین ہیں پنجاب صوبے کے محکمہ صحت کے سرکاری ملازمین اور سماجی انسانی حقوق اداروں کے کارکنان۔ ان احتجاجی مظاہروں کی وجہ رہی دیوالیے پن کے دہانے پر کھڑے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کی جانب سے سرکاری اسپتالوں کی نجکاری یعنی پرائیویٹائزیشن کا تاناشاہی فیصلہ۔ ہم اس لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ ہماری جابز ختم نہ کی جائیں، ہمارا حق ہمیں واپس کر دیا جائے اور دوسرا IRMCH کو پرماننٹ کر دیا جائے۔ ہم نے 2019 میں بھی یہاں دھرنا دیا تھا، ہم آئے تھے، ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تھے۔ ہم 2021 میں بھی آئے تھے، ہمیں یہی کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو پرماننٹ کر دیں گے، لیکن 2021 میں بھی ہمارا کوئی کام نہیں ہوا، صرف کنٹریکٹ رینیو ہوا تھا ہمارا۔ اب ہم اس لیے آئے بیٹھے ہیں کہ ایک تو ہمیں پرماننٹ کر دیا جائے، دوسرا یہ جو ٹھیکیداری سسٹم ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ لاہور میں چیرنگ کراس روڈ پر یہ احتجاجی دھرنا پنجاب لیڈی ہیلتھ ورکرز اتحاد اور پیرا میڈیکل سٹاف ایسوسی ایشن کی جانب سے مشترکہ طور پر دیا گیا۔ لاہور میں کئی ہفتے سے دھرنا دے رہے سرکاری اسپتالوں کے ڈاکٹرز اور نرسز ہی نہیں بلکہ ان کی ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے بتایا کہ وہ اب اس وقت تک دھرنا ختم نہیں کریں گے جب تک کہ حکومت سرکاری اسپتالوں کی پرائیویٹائزیشن کا فیصلہ واپس نہیں لے گی۔ اس موقع پر سرکاری اسپتالوں میں عارضی طور پر کام کر رہے ملازمین کی نوکریاں مستقل کرنے جیسے دیرینہ مطالبات بھی دہرائے گئے۔ حکومت پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہسپتالوں کو علاج گاہوں کے بجائے بزنس سینٹر بنانا ہے، ٹھیکیداروں کو دینا ہے۔ حکومت پنجاب کا ماننا یہ ہے کہ چونکہ اکانومی خطرے میں ہے یا خراب ہے تو جو ہیلتھ کا بجٹ ہے وہ شارٹ کرنا ہے۔ نہ صرف یہ کہ معیاری علاج کو کمپرومائز کرنے جا رہے ہیں بلکہ جو ہے لاکھوں کی تعداد میں جو ڈاکٹرز، نرسز، پیرا میڈیکل سٹاف ہیں ان کو بے روزگار کر کے ان کو گولڈن شیک ہینڈ دے کے نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے اور اس کی جگہ پر کم اجرت پر نئے لوگوں کو ہائر کیا جا رہا ہے جن کو انہیں لگتا ہے کہ پینشنز نہیں دینے پڑے گی، خرچہ کم ہوگا اور ان کے جو پے پیکیجز ہیں وہ بیسک پے اسکیلز کے ساتھ نہیں ہوں گے بلکہ وہ ٹھیکیدار اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کریں گے۔ تو ان کا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بجٹ ہے اس کو کٹ شارٹ کیا جائے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بجٹ کم کرنے ہیں تو وزیروں مشیروں کی ابھی حالیہ 800% تک تنخواہیں بڑھی ہیں۔ 2.5 لاکھ والے وزیر کی تنخواہ اس وقت 25 لاکھ ہو گئی ہے، تو کیوں نہیں ہے کہ ان کی تنخواہیں کم کر دی جائیں۔ گورنمنٹ کی صرف پریورٹیز میں فرق ہے، MNA MPs کو خوش کرنا چاہ رہی ہے، ترقیاتی فنڈ بڑھانا چاہ رہی ہے، پولیٹیکلی جو کرپشن ہے اس کو بڑھانا چاہ رہی ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اظہار رائے کی آزادی اور اپنے جائز مطالبات کے لیے احتجاج کرنا ہر شہری کا آئینی حق ہے، لیکن جس نام نہاد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آئین اور عدلیہ سمیت جمہوریت کے چاروں ستونوں کو فوجی بوٹوں تلے روندنے کا دستور ہو،
उस पाकिस्तान में सरकारी अस्पतालों के मुलाजमीन हुक्मरानों के साथ बाहमी मुशावरत और मुफाहमत का तसव्वुर भला कैसे कर सकते हैं। यही वजह रही कि हिज़्ब दस्तूर लाहौर में पुरम धरना दे रहे महकमा सेहत पंजाब के सरकारी मुलाजमीन को पहले रियासती तशद्दुद का शिकार बनाया गया, बाद में कई दर्जन सरकारी डॉक्टर्स गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिए गए। लेकिन तानाशाही की हदें तब पार हो गई जब लाहौर में एहतजाजी धरने की रहनुमाई कर रही डॉक्टर्स एसोसिएशन के 1.5 दर्जन से ज्यादा ओहदेदारों को बर्खास्त कर दिया गया। रात को तो बदतरीन तशद्दुद किया गया है निहत्ती खवातीन पर, मासूम बच्चों पर, और लोग सोए हुए थे। सारा दिन भी तशद्दुद किया है पंजाब हुकूमत ने, और उसके बाद रात को भी खवातीन पर जो बदतरीन तशद्दुद किया है, बालों से पकड़कर घसीटा है, उनके कपड़े फाड़ दिए हैं। हम पुरजोर मजम्मत भी करते हैं और पुरजोर मुजाहमत भी करेंगे। ये कोई ख्याल दिल से निकाल दे कि हम डर जाएंगे या हम पीछे हट जाएंगे। अब ये जो धरना इन्होंने बाल रोड पर था, ये गली गली कुचे कुचे में धरना होगा और एक एक अस्पताल बंद होगा और सारी सर्विसेज बंद होंगी। हमें कमजोर ना समझे। जालिमाना फैसले बनाने वाले छुप के वार कर रहे हैं और हम मैदान में मौजूद हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल खस्ताहाल मईशत की वजह से मुसीबतों में फंसी पाकिस्तानी इख्तदार पर काबिज वजीर आजम शहबाज शरीफ की कठपुतली मखलूत हुकूमत अपने अखराजात पूरे करने के लिए IMF की सख्त शर्तों पर कर्जा ले रही है। लिहाजा IMF की शर्तें पूरी करने के लिए पाकिस्तान में आए रोज बिजली, पानी और गैस की नरखों में बेतहाशा इजाफा किया जा रहा है। दूसरी तरफ IMF के कर्जे की किस्तें अदा करने के लिए बेशतर सरकारी महकमों को निजी हाथों में फरोख्त किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के पंजाब सूबे के सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ डॉक्टर्स और नर्सेस ने एहतजाज का रास्ता इख्तियार करके हुक्मरानों को अवाम दुश्मन फैसला वापस लेने पर मजबूर कर दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। नाजरीन, अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।